इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, मैं कई चीजें आपसे बार बार कह चुका हूं। अपने 26 साल की जब से मैं ये पॉलिटिक्स में आया हूं, तो मैं कई चीजें बार बार दोहरा चुका हूं और मुझे लगता है कि उसका असर होना शुरू हो गया कि लोगों को कई चीजों की अब समझ आनी शुरू हो गई है। लेकिन आज मैं फिर वो चीज दोहराऊंगा। 26 साल पहले मैंने अपनी पार्टी का नाम रखा था इंसाफ की तहरीक, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं रूल ऑफ लॉ, जिसको आम आदमी समझता है इंसाफ, जिसका मतलब क्या होता है कि कमजोर और ताकतवर कानून के सामने एक बराबर, जिसका मतलब यह होता है कि जानवरों के माशरे में और इंसानों के माशरे में जो फर्क है कि जानवरों के माशरे में इंसाफ नहीं है, इंसानों के माशरे में वो इंसानी माशरा होता ही तब है जिधर इंसाफ होता है। जंगल का कानून उसको कहते हैं, उस माशरे को, और जिसको दूसरा नाम बनाना रिपब्लिक्स देते हैं, जिधर माइट इज राइट होती है, जिधर ताकतवर कानून से ऊपर होता है, जिधर कमजोर को ताकतवर से तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलता। और अगर आप दुनिया की तारीख पढ़ें तो आपको हर जगह नजर आएगा कि जिन ममालिक के अंदर कानून की बालादस्ती बेहतर थी वो खुशहाल थे। रोमन एम्पायर देख लो, उससे पहले ग्रीक सिविलाइजेशन था, जिनका तारीख जानती है। रोमन एम्पायर देख लो, रोमन लॉज थे, कानून थे। बाकियों को वो बारबेरियंस कहते थे क्योंकि वहां कानून नहीं थे, वहां इंसाफ नहीं था। और हम जो मुसलमानों की तारीख है, मैं क्यों बार बार जब से मैं प्राइम मिनिस्टर बना, मैं बार बार आपको मदीना की रियासत की बात करता रहा, क्योंकि मदीना की रियासत की बुनियाद रखी गई थी अदल और इंसाफ पे। जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस कौम को उठाया था, दो सुपर पावर थी तब भी, दो बड़ी बड़ी ताकतें थी, आधी आधी दुनिया दोनों ताकतों की नीचे थी। उधर से उन लोगों की हैसियत ही नहीं थी, उनको मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया की इमामत करवाई, लेकिन बुनियाद रखी अदल और इंसाफ पे। कानून के सामने सब एक बराबर। फरमाया कि मेरी बेटी भी अगर जुर्म करेगी तो उसको सजा मिलेगी। और फिर जो आज पाकिस्तान के हालात हैं, उन्होंने आज से 1500 साल पहले तकरीबन कह दिया था कि वो कौमें जो ताकतवर के लिए एक कानून बनाती हैं और वो जुर्म करते हैं उनको नहीं पकड़ती और सिर्फ कमजोरों को जेलों में डालती हैं, वो तबाह हो जाती हैं। ये मेरे नबी ने 1500 साल पहले कह दिया था। और आज मैं ये जो आज मीडिया आपके सामने आया हूं, आपको ये बताने के लिए कि जिस तरह हम नमाज में कहते हैं ना कि अल्लाह उनके रास्ते पे लगा जिनको नेमतें बख्शी, उनको नहीं जो तबाही के रास्ते पे निकल गए। ये हम 5 वक्त की नमाज में मांगते हैं। आज हम उधर खड़े हैं। एक तरफ है अल्लाह की नेमतों का रास्ता, मुश्किल रास्ता है लेकिन इंसान की अजमत का रास्ता है। दूसरी तरफ तबाही का रास्ता है। जिस तरफ हम ये जो मौजूदा सेटअप है ये लेके जा रहा है, उसकी वजह एक कि यहां जुल्म और नाइंसाफी का निजाम है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया था 1500 साल पहले कि ताकतवर अगर चोरी करे तो आप उसको एनआरओ दे दें और बेचारे गरीब लोग जेलों में जाएं और फिर समझें कि अल्लाह हमारी दुआएं कबूल करेगा। और इसलिए जहाद उसने हमें कहा है कि जुल्म के सामने खड़े हो, नाइंसाफी को कबूल ना करो। और आज मैं खास तौर पे मुखातिब हूं अपनी पाकिस्तान की अदलिया से और उसके बाद पाकिस्तान की वकला बरादरी से। देखिए, अल्लाह ने आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। ये वक्त है आपका कि आप इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ के लिए खड़े हों। मैं ये आपको
پورے ایمان سے کہتا ہوں کہ جس طرف یہ لے کے جا رہے ہیں ہمیں کوئی مستقبل نہیں ہے اس ملک کا. جس طرح کے فیصلے کیے جا رہے ہیں, جس طرح کی انصاف کی اور قانون اور آئین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں, جس طرح وہ جنگل کا قانون نافذ کیا جا رہا ہے, اس طرح ہمارے ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے. پہلی دفعہ لوگوں کو خوف آنا شروع ہو گیا ہے. لوگ پاکستان سے امید ان کی چلی گئی ہے. 8 لاکھ لوگ ہمارے ساتھ 8 مہینے میں پروفیشنلز, وہ طبقہ جو ایک ملک کی جان ہوتا ہے, وہ چھوڑ کے چلا گیا ہے. باہر لوگ سرمایہ کاری کے لیے نکل گئے ہیں کیونکہ امید جانی شروع ہو گئی ہے. تو اس لیے میں اپنے معزز عدلیہ, اپنے ججز سے اور اپنی وکلا کمیونٹی سے میں آج آپ سے خاص طور پہ آج اپیل کر رہا ہوں اپنے ملک کی خاطر. میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں کہ اللہ نے عمران خان کو جو دے دیا ہے, میں اپنی خوابوں میں بھی نہیں سوچتا تھا کہ وہ مجھے اس طرح کی عزت دے گا. اور پھر کیا ہوتا ہے, جو پروسیکیوٹر جنرل ہے, جو انڈیپینڈنٹ انکوائری کرتا ہے, ان 4 لوگوں کے اوپر جو اپنے چینج کرتے ہیں رپورٹ, یہ جو 4 JIT ممبرز اپنی رپورٹ چینج کرتے ہیں, انڈیپینڈنٹ انکوائری کنڈکٹ کی جاتی ہے پروسیکیوٹر جنرل آف پاکستان. وہ ان کے اوپر انڈیپینڈنٹ انکوائری کنڈکٹ کرتا ہے اور وہ کنفرم کرتا ہے, پروسیکیوٹر جنرل آف پاکستان کنفرم کرتا ہے کہ انہوں نے اپنی غلط ٹیسٹ اپنی بدلی. 3 شوٹرز تھے اور اس نے ریکمینڈ کیا کہ ان کے اوپر کرمنل پروسیڈنگز کی جائیں کہ انکوائری کو سیبوٹاج کرنے کے لیے جو 4 JIT ممبرز نے جنہوں نے چینج کیا ہے. تو میرا سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ آتے ساتھ ہی پنجاب گورنمنٹ جب سے یہ آیا ہے, انہوں نے سب سے پہلے کیوں انہوں نے اسٹڈی کر لیتے, دیکھ تو لیتے کہ JIT رپورٹ میں کیا فائنڈنگز ہیں. بڑی تفصیل میں انہوں نے فائنڈنگز دی ہوئی ہیں. آتے ساتھ ہی اس کو کیوں بند کیا؟ اور پھر جو سب سے زیادہ کام کر رہا تھا, پہلے تو یہ 4 بھگا دیے, جو سب سے زیادہ کام کر رہا تھا, میں اس کا نام دیتا ہوں, وہ بڑا مجاہد, اس طرح بھی ماشاءاللہ ایسے لوگ تھے, انہوں نے آتے ساتھ ہی یہ جو محسن نقوی نے اور کیا کام کیا کہ اس نے جو لڑکا جو سب سے زیادہ کام کر رہا تھا, اس کا میں نام اس لیے بتانا چاہتا ہوں کیونکہ سعید انور شاہ, یہ انویسٹیگیٹنگ آفیسر تھا جس نے کھڑا ہوا اور جس نے عدالت کے اندر چلان دیا. انہوں نے آتے ساتھ ہی اس کو سسپینڈ کر دیا. تو میں اس سے کیا مجھے نظر آتا ہے, اس سے مجھے نظر آتا ہے کہ اگر کسی کو بھی شک بھی تھا کہ اس کے پیچھے طاقتور لوگ تھے جنہوں نے یہ سارا پلان کیا ہے, وہ شک ساروں کے دور ہو جانے چاہیے. یہ پلان تھی کانسپریسی, اور یہ لوگ یہ جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, شہباز شریف اور وہ جو دوسرا ہے رانا ثناء اللہ, وہ بالکل اس کے اندر ملوث تھے. کیونکہ اگر وہ ملوث نہیں تھے, ان کو کس چیز کا ڈر تھا؟ کیوں وہ یہ بار بار JIT کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور کر دیا؟ کیوں نہیں چلنے دیا JIT کو؟ بعد میں رپورٹس چیلنج ہو سکتی ہیں, اس کے اوپر کیس تو آگے چلتا ہے, لیکن کیوں انہوں نے کیا؟ کیونکہ ہمارے ملک کی تاریخ ہے. لیاقت علی خان کس نے ان کو قتل کیا ابھی تک کبھی نہیں پتا چلا. بے نظیر بھٹو کوئی پتہ نہیں, ایک دم اس کی جو سین تھا جدھر وہ بیچاری کو شہید کیا گیا, وہ سارا ایک دم کلیئر کر دیا. کس کے انسٹرکشن پہ کیا گیا کوئی کبھی نہیں پتا چلتا. اس لیے یہ جو پورا کور اپ ہو رہا ہے یہ بھی کیونکہ طاقتور لوگ انوالوڈ ہیں, اس لیے کوئی پوری کوشش ہوگی اس کو کور اپ کرنے کے لیے. میں آگے اب چلتا ہوں. جب جو آئین ہے ہمارا, اور آئین بڑا کلیئر ہے, آئین کا آرٹیکل 105 یہ کہتا ہے کہ جیسے ہی ایک اسمبلی ڈیزالو ہوتی ہے, جیسی اسمبلی ڈیزالو ہوتی ہے تو گورنر 48 گھنٹے کے اندر وہ ایک ڈیٹ دیتا ہے الیکشن کی. یہ آئین کے اندر لکھا ہوا ہے, 105 آرٹیکل 105 میں لکھا ہوا ہے. نہ KP کے گورنر نے ابھی تک ڈیٹ دی ہے, نہ پنجاب کے گورنر نے ڈیٹ دی ہے. سوال یہ کیوں نہیں دی؟ ہم نے اپنی گورنمنٹ کیوں گرائی؟
کبھی سوچا کہ کوئی اپنی گورنمنٹ خود چھوڑ دیتا ہے, ڈیزالو کر دیتا ہے؟ کبھی اس ملک کی تاریخ میں ہوا ہے کہ 60% پاکستان جس کے اوپر ہماری گورنمنٹ ہو, ہم خود ہی کہیں کہ جی ٹھیک ہے یہاں اسمبلیز ڈیزالو کرتے ہیں؟ میں نے نیشنل اسمبلی بھی اپریل کے اندر ووٹ آف نو کانفیڈنس سے پہلے میں نے وہ بھی کہا تھا کہ میں ڈیزالو کرتا ہوں, الیکشن کروا دیں. تو یہ اس لیے کرتے ہیں, ہم نے اس لیے فیصلہ کیا کہ جب ایک ملک کے اندر سیاسی طور پہ استحکام نہیں ہوتا تو معیشت کے اوپر ڈائریکٹ اس کا امپیکٹ جاتا ہے. ہم نے یہ اس لیے اپنی اسمبلیاں ڈیزالو کی کیونکہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے, ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے. جس طرح میں پہلے کہہ بیٹھا ہوں کہ کسی طبقے سے پوچھ لیں آج پاکستان میں کہ معیشت کا کیا حال ہے, وہ سارے آپ کو یہ کہ جواب دیں گے برے حالات ہیں, گر رہا ہے نیچے. تو ہم نے اس کو اس لیے اپنی گورنمنٹس کی قربانی دی کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے اس ملک کو اٹھانا ہے واپس تو سب سے پہلے صاف اور شفاف الیکشنز کی ضرورت ہے. صاف اور شفاف الیکشنز کا مطلب پولیٹیکل سٹیبلٹی. جب لوگوں کو ایک اعتماد ہوگا, بزنس کمیونٹی کو جو باہر بیٹھی ہے, جو اندر بیٹھی ہے, کہ اب 5 سال کے لیے حکومت آ گئی اور پبلک مینڈیٹ کے ساتھ جو بڑے فیصلے کر سکتی ہے, جو ضرورت ہے آج پاکستان کو نکالنے کی اس دلدل میں سے, تو تب ہی ملک اٹھ سکتا ہے. ان کے اوپر تو نہ باہر نہ کسی کو اندر اعتماد رہ گیا ہے. تو یہ تو جتنی دیر چلتی رہے گی لوگوں کی تو تباہی ہے اس کے اندر. تو اس لیے ہم نے اپنی گورنمنٹس ڈیزالو کی تھی. ہمارا سوچ یہ تھی کہ اس کے بعد الیکشنز کی طرف ہم جائیں گے, اور اس لیے قربانی دی تھی. ابھی تک لگ یہ رہا ہے, اور یہ جو موسم نقوی کو لے کے آئے ہیں, اب یہ واضح ہو گیا کہ ان کا کوئی موڈ الیکشن کروانے کا نہیں ہے. میں پھر اپنی عدلیہ سے پوچھتا ہوں کہ اب ذمہ داری آپ کی ہے. آئین کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے. جیسے ہی گورنمنٹ ڈیزالو ہوتی ہے, آرٹیکل 105 105 واضح طریقے سے کہتا ہے کہ 90 دن کے اندر آپ نے الیکشن کروانے. اب ذمہ داری آپ کی ہے, کیونکہ آپ کو دنیا دیکھ رہی ہے آپ کی طرف کہ کیا یہ آپ کریں گے یا نہیں کریں گے. کیونکہ میں پھر سے کہتا ہوں کہ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا ملک وہ نہیں بن سکا جو بننا چاہیے تھا, اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ یہاں کبھی بھی رول آف لا نہیں ہوا, یا طاقتور ہمیشہ قانون سے اوپر ہے. تو یہ بار بار جب ہم ان سے بھی پوچھتے ہیں, یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت امپورٹڈ گورنمنٹ ایک ہارس ٹریڈنگ کے ذریعے رشوت دے کے خرید و فروخت کر کے آج بیٹھے ہوئے ہیں اوپر, یہ بھی کہتے ہیں جی ہو جائے گا, کوئی چیز ہو جائے گی, آگے چلے جائے گا الیکشن. بھائی کیسے چلے جائیں گے؟ آئین ہے یا نہیں ہے؟ اگر آپ کا ملک کے اندر آئین ہے اور کوئی قانون ہے تو پھر تو یہ آگے جا ہی نہیں سکتے 90 دن سے. تو یہ بھی آج میں اپنی عدلیہ کو کہنا چاہتا ہوں کہ اب آپ کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری آنے والی ہے, کیونکہ یہ جو محسن نقوی کو لے کے آئے ہیں اس کا کوئی ان کا نہیں نظر آ رہا کہ یہ الیکشن کروائیں گے. پھر میں آخر میں اپنی قوم سے بس یہ بات کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ دیکھیں, میں جس طرح شروع کیا تھا کہ اللہ میرے پہ بڑا مہربان رہا ہے, میں اس کا شکر ادا جتنا بھی کروں کم ہے, کہ مجھے تو اس ملک میں جو آپ نے عزت دی وہ کسی کو دی نہیں پہلے. لیکن میں ایک چیز جانتا ہوں کہ میں کسی صورت اگر کسی کا خیال ہے کہ میں ان چوروں کے نیچے مان جاؤں گا ان کی غلامی, میں واضح کر دوں کہ آخری گیند تک لڑوں گا, آخری اپنی سانس تک ان کا مقابلہ کروں گا. کوئی مجھے نہ جیل اور نہ یہ جو ڈراتے رہتے کوئی فکر نہیں ہے. اللہ نے ایمان دیا ہے, ایمان کی قوت دی ہے, اور سب سے بڑی قرآن کی آیت ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئے اللہ ان کے خوف دور کر دیتا ہے, ان کو آزاد کر دیتا ہے. میں ایک آزاد انسان ہوں, میں کبھی غلامی کسی کی نہیں مانتا. میں لا الہ الا اللہ میرے دل میں ہے, کو نہ قبول کریں. مجھے جو صرف ایک افسوس ہے کہ میں جب سیاست شروع کی تھی 26 سال پہلے, تو میں یہ سمجھتا تھا کہ 2 طرح کے طبقے پاکستان میں ہیں.
ایک وہ طبقہ ہے چھوٹا سا جو اس ملک کا پیسہ چوری کر کے باہر لے جاتا ہے. ان کے پاس اربوں ڈالر باہر پڑے ہیں, بڑے بڑے پراپرٹیز, مے فیئر سب سے مہنگے علاقے میں لنڈن میں پراپرٹی ہے, بیٹا ون ہائیڈ پارک وہ سب سے مہنگا علاقہ ہے, آف شور اکاؤنٹس میں ان کے پیسے پڑے ہوئے ہیں. تو میں ان کو تو پاکستان نیچے جاتا ہے ان کو کیا ہوگا, جب مشکل پڑتی ہے جہاز پکڑ کے باہر چلے جاتے ہیں. تو ایک ایسا طبقہ چھوٹا سا بیٹھا ہوا ہے, ہر وقت پیسہ اس ملک سے چوری کر کے باہر لے جاتا ہے. ٹیکس اور بزنس مین ہے, ٹیکس چوری کیا وہ باہر. ریل اسٹیٹ کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ جیسی پیسہ بنتا ہے حوالے ہنڈی سے پیسہ باہر. تو ان کو کوئی تکلیف نہیں ہے کہ پاکستان نیچے جاتا یا نہیں. ان کو تکلیف نہیں ہے کہ ہم غلامی کریں, کبھی کسی کی غلامی جو آج تک کرتے آئے ہیں, ان کو فکر نہیں ہے کیونکہ ان کا سٹیک پاکستان میں نہیں ہے. اور اس لیے میں ان کے خلاف نکلا تھا آج سے 26 سال پہلے, اور اس لیے جب تک میرے میں سانس ہے میں ان کا مقابلہ کروں گا. لیکن ایک دوسرا طبقہ جن کا جینا مرنا پاکستان میں ہے, وہ اکثریت اس ملک کی عوام ہے. اور اس ملک کے وہ ادارے ہیں, وہ ادارہ جس کو پتا ہے کہ اگر یہ ملک کی معیشت نیچے جاتی ہے تو سب سے پہلے نقصان اس ادارے کا ہے. آج سری لنکا کے اندر آئی ایم ایف نے حکم دیا سری لنکا کو کہ اپنی جو سری لنکا کی فوج ہے اس کا آدھا کرو. مصر کے اندر آئی ایم ایف نے حکم دیا ہے کہ اپنی فوج کی فضول خرچیاں کم کرو. تو کیا وہ جب ہم جو یہ امپورٹڈ حکومت ہمیں اپنے گھٹنوں پہ لے آئی ہے, اپریل میں پاکستان کے ادھر کھڑا تھا, صرف اکنامک سروے آف پاکستان آپ دیکھ لیں, اور آج کے ادھر ہے. تو کیا وہ جو اب ہمارے سے قیمت ادا کریں گے, کیا ہماری طرح کے جو سمجھتے ہیں کہ ہم ایک آزاد ملک میں رہنا چاہتے ہیں, کیا ہماری آزادی خطرے میں ہوگی یا نہیں؟ تو میں یہ ہمیشہ سمجھتا تھا کہ یہ ادارے کبھی بھی ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہوں گے جو یہ ملک کا پیسہ چوری کر کے باہر لے کے جاتے ہیں. اور مجھے بڑا افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری حکومت ہٹا کے ان لوگوں کو بیک کیا گیا جو اس ملک کو 30 سال سے لوٹ رہے تھے. چھوڑیں کہ میں کیا کہتا ہوں, صرف انٹرنیشنل میڈیا ان کے متعلق کیا کہتا ہے. آج تو ٹیلی فون ہے, اپنا گوگل کر لیں کہ ان دونوں بڑے خاندانوں کے اوپر انٹرنیشنل میڈیا کیا کہتا ہے. ان کے خلاف ہماری اسٹیبلشمنٹ نے, ہماری ایجنسیز نے کیا کیا چیزیں نکالی ہوئی ہیں ان کی چوری کے اوپر. تو مجھے حیرت یہ ہوئی کہ رجیم چینج کے بعد ان کے ساتھ کیسے کھڑے ہو گئے وہ ادارہ جس کا سب سے زیادہ سٹیک ہے کہ پاکستان ایک طاقتور ملک بنے. کہ اگر ایک ملک کی معیشت نیچے جاتی ہے تو ہمیں سوویت یونین کی مثال ہے کہ وہ ملک ٹوٹ گیا, تکڑی ترین فوج تھی لیکن ملک ٹوٹ گیا کیونکہ معیشت نیچے چلی گئی. تو ان کے نیچے جو انہوں نے 30 سال سے یہ ملک سے کر رہے ہیں, مجھے ابھی تک نہیں سمجھ آ رہی کہ کیسے وہ ادارے ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے. میں آخر میں اپنی ساری قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی تقدیر اپنے ہاتھ میں لیں. آپ کا مستقبل, آپ کے بچوں کا مستقبل آپ کے ہاتھ میں ہے. آپ یہ اگر ظلم نہ, آپ کے پاس اب 2 راستے آ گئے, ایک تباہی کا راستہ ہے, ایک مشکل راستہ ہے, جدوجہد کا راستہ ہے, لیکن پاکستان کی عظمت کا راستہ ہے. اور مجھے امید ہے کہ آپ سب صحیح فیصلہ کریں گے. آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بعد ہمارے ٹی وی چینل OTV اوورسیز ٹیلی ویژن کو ابھی سبسکرائب کیجئے, گھنٹی کا بٹن دبانا مت بھولیے تاکہ اہم اور معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں.